आशाओं के साथ रमज़ान अल-मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। बंदा मोमिन को रोज़ा बहुत कुछ सिखा जाता है। रोज़े का फ़लसफ़ा और रमज़ान अल-मुबारक में नज़ूल रहमत और रमज़ान अल-मुबारक के महीने के अंदर एहसास, ये अल्लाह ताला ख़ास बंदा मोमिन को दिल के अंदर पैदा करता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े के फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत को बयान करते हुए जहाँ इसकी और अहमियत बयान फरमाई, वहाँ हुजूर ने फरमाया कि वह हुवा शहरुल मवासात, ये जो रमज़ान का महीना है ये गमख्वारी का महीना है, दूसरों के दुखों को समझने का महीना है, दूसरों के एहसास को समझने का महीना है। और फरमाया वह हुवा शहरुर रहमा, ये रहमत का महीना है, ये मग़फ़रत का महीना है, ये अता का महीना है। तो रमज़ान अल-मुबारक के महीने में जब बंदा मोमिन रोज़ा रखता है तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक सरकार ने फरमाया कि हर शय की कोई ना कोई ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। यानी जब बंदा पूरा महीना रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म के अंदर जितनी फाजिल और रज़ाइल किस्म के मादे होते हैं, जो आम हालात के अंदर आम सालों में जिनका जो है वो जिनकी वजह से जिस्म के अंदर बीमारियां फैलती रहती हैं, जब एक पूरा महीना एक मुअय्यना वक्त के लिए सहरी से लेकर इफ्तारी तक जब बंदा खाने पीने से और हर तरह की नफसानी ख्वाहिश से अपने आप को रोकता है तो उसका जो जिस्म है वो एक सिस्टम के अंदर आ जाता है। फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक ये जो रोज़ा है ये इंसान की जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। इससे मुराद यह है कि इंसान की जो बातिन की पाकी है वो इससे हासिल होती है। कुरान हकीम फुरकान मजीद में अल्लाह ताला ने बंदा मोमिन की कुछ खुसूसियात बयान की हैं। अल्लाह फरमाता है, पारा नंबर 18 है, सूरत का नाम है सूरह अल-मुमिनून और इसकी पहली इब्तदाई आयात मैंने आपके सामने तलावत की हैं। इसका आगाज़ ही अल्लाह ताला ने फरमाया है, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली, कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जहाँ और अज़मतें बयान फरमाई हैं, ईमान वालों की जहाँ और रिफ़ातें बयान फरमाई हैं, ईमान वालों के जहाँ और खुसूसियात बयान फरमाए हैं, वहाँ पर फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ईमान वालों को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है। और वो कामयाबी किस तरह अता फरमाई है? फरमाया कि अहले ईमान की कामयाबी की जहाँ और बहुत सारी वजूहात हैं, वहाँ एक बड़ी वजह ये है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाता है कि अहले ईमान की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील क्या है कि बंदा मोमिन अपनी ज़िंदगी एक सिस्टम के मुताबिक गुजारता है। किसके मुताबिक गुजारता है? सिस्टम के मुताबिक। मसलन कैसे कि हम पे अल्लाह ताला ने दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। कितनी नमाजें फ़र्ज की हैं? 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। और फरमाया कुरान के अंदर कि इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें दिन रात में जो हम पर फ़र्ज की हैं, साथ में उसका उसूल भी बयान कर दिया, साथ में उसका कानून भी बयान कर दिया, साथ में उसका ज़ाब्ता भी बयान कर दिया कि कैसे फ़र्ज की गई हैं। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि दिन रात में जो 5 नमाजें अल्लाह ने बंदा मोमिन पर फ़र्ज की हैं, हर नमाज को अल्लाह ने उसके वक्त के ऊपर मुकर्रर किया। यानी हर चीज़ का खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया है और बंदा मोमिन का काम है वक्त की पाबंदी करना। जो बंदा वक्त की पाबंदी करता है उसकी जिंदगी शरीयत की पाबंदी में गुजरती है। जो बंदा वक्त की पाबंदी करता है उसकी जिंदगी दीन की पाबंदी में गुजरती है। जो बंदा वक्त का पाबंद है उसकी पाबंदी सुन्नत रसूल की पाबंदी में गुजरती है। जो बंदा वक्त का पाबंद है उसकी पाबंदी सीरत रसूल की पाबंदी के अंदर गुजरती है।
کیونکہ ہماری زندگی خدا کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کچھ فرائض لگائے ہیں، اللہ نے ہمارے ذمہ کچھ واجبات لگائے ہیں، اللہ نے ہمارے ذمہ کچھ فرائض اور واجبات لگائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانیاں اس آیت کے اندر سورہ پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ المؤمنین ہے، اور سورہ نمبر ہے یہ 23 نمبر سورت ہے، اور اس کی ورس نمبر پہلی سے لے کر جو ہے وہ تقریباً جتنی بھی آگے آیات آ رہی ہیں، تقریباً یہ 12 13 14 15 آیات، پہلا رکوع جتنا بھی سورۃ المؤمنون کا، اس میں مومن، سورت کا نام ہی مومنوں کے نام سے رکھ دیا، اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون، مومنوں کی سورت۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سے بھی کوئی بڑا اعزاز ہوگا؟ اس کو مومنوں کی صورت کیوں بیان کی گئی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی ہیں، اہل ایمان کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، اہل ایمان کے ذمہ جو خدا نے فرائض لگائے ہیں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اہل ایمان کے ذمہ خدا نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر مومن بندہ جسے خدا نے ایمان کی دولت دی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ ذمہ دار بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ وقت کا پابند بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ شریعت کا پابند بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ سیرت کا پابند بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ سنت کا پابند بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ صراط مستقیم کا پابند بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر بندہ مومن جسے خداوند قدوس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے کچھ کرائیٹیریا ہے، اس کے لیے کچھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کچھ جو ہے وہ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مومنین کی زندگی کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، مومن کے لیے پسند کر لیا ہے، خدا کو مومن کی زندگی پسند ہے، اور اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اور پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ الذی ہم فی صلاتہم خاشعون۔ بندہ مومن ہو کر اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر خدا نے جو دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہر نماز کو اس کے وقت پر اس طرح ادا کرے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس نماز کے جو فرائض ہیں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض کیا ہیں، اس کے جو رکن اس پر واجب ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو رکن واجب ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں جو سنن ہے وہ اسے معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ کیوں کہ یہ نماز وہ واحد راستہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ جب اللہ نے انسان کے اوپر مختلف اوقات میں نماز کو فرض کی ہے، تو یہ خدا بندے قدوس نے دن میں 5 مرتبہ بندہ مومن سے ملاقات کا وقت رکھا ہے، بندہ مومن سے قرب کا وقت رکھا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں خدا کی رضا مل جائے، ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ خداوند قدوس اپنی عطا سے ہم کو نواز دے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندہ مومن کو اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کامیاب مومن بننا چاہتے ہو، ایسی کامیابی کہ تمہاری کامیابی پر خدا کو بھی ناز ہو، ایسی کامیابی کہ تمہاری کامیابی پر رسول اللہ کو بھی ناز ہو، ایسی کامیابی کہ تمہاری کامیابی پر جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو اس سوسائٹی کو بھی ناز ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو تم دن رات میں 5 مرتبہ اپنے گھر سے پیدل چل کر مسجد میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ بعض لوگ جن کو جو پکے نمازی ہوتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو ان کی صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں پہنچے۔ یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیوں؟ یہ خدا کی طرف سے ایک وہ سسٹم کے پابند ہو چکے ہیں۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، فوراً گھر سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلے مسجد میں پہنچے ہیں، پہلی صف میں پہنچے ہیں، تکبیر اولا کو ہم پکڑیں، امام کے ساتھ نماز کو شروع کریں، امام کے ساتھ نماز کو ختم کریں، اور پہلے آ کر مسجد کے اندر پہنچیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آپ کو 5 وقت گھر سے مسجد میں آتے ہوئے نظر آئے نا، حضور نے فرمایا تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کیا فرمایا؟ تم اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ ہم اس کو دن رات میں 5 مرتبہ مسجد میں خدا کے گھر میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا کہ جو مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے منہ سے لغو باتیں نہیں نکالتا، وہ اپنے منہ سے گالم گلوچ نہیں نکالتا۔ مومن کی زبان کو خدا نے تسبیح کے لیے پیدا فرمایا ہے،
مومن کی زبان کو خدا نے اللہ کے ذکر کے لیے پیدا فرمایا ہے. مومن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رجوع اللہ کے لیے پیدا فرمایا ہے. مومن کی زبان کو اللہ نے تلاوت قرآن کے لیے پیدا فرمایا ہے. مومن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے حق گوئی کے لیے پیدا فرمایا ہے. مومن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے سچ کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین سلامتی والا، امن والا، محبت والا مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ رہے. کیا مطلب کہ مومن جب بندے نے ایمان کا دامن پکڑ لیا تو ایمان کے دامن کو پکڑنا مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کرنا ہے. ایمان کے دامن کو پکڑنا رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا ہے. ایمان کے دامن کو پکڑنا اپنے آپ کو سنت رسول کا پابند کرنا ہے. اور سنت رسول کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور میرے رب نے فرمایا. میرے مصطفیٰ کی سنت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کو وجہ تخلیق کائنات بنایا. اللہ نے رسول اللہ کو کیا بنایا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی تھی، چاہے ستاں آسمانہ دی مخلوق ہوئے یا ستاں زمینہ دی مخلوق ہوئے یا بحر و بر کی مخلوق، سمندری مخلوق ہوئے یا خشکی دی مخلوق ہوئے، خدا نے جتنی ہر وہ شے جس کے اوپر اللہ نے مخلوق کا اطلاق کیا ہے، فرمایا خداوند قدوس نے اس ساری مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور فرمایا کہ اس ساری مخلوق کی وجہ، اس ساری مخلوق کا وسیلہ، اس ہر وہ مخلوق جس کو عدم سے خدا نے وجود عطا فرمایا، فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کیوں؟ کائنات کے لیے ایگزامپل اللہ نے مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ رسول کی عطا کردہ زندگی اور سنت اور سیرت کے مطابق اپنے آپ کو پابند کر دیا، فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ جدو بھی گل کرے تو منہ میں گال کٹے، جب بھی بات کرے تو منہ سے بےہودہ باتیں کرے، جب بھی بات کرے تو منہ سے جو ہے وہ غیبت کی بات کرے، جب بھی الفاظ منہ سے نکالے تو دوسروں کو نشتر اور تیر چباتا چلا جائے. فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کی شان کیا اللہ نے بیان فرمائی؟ فرمایا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ تو ہے ہی سراپا کمال، سراپا عظمت. لیکن اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کی جس شان کو ایگزامپل کے طور پر بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے مصطفیٰ جو اخلاق کریمہ. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایمان والوں کی پہلی کامیابی کیا ہے؟ کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. اور دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ مومن سے سوال ہوگا کہ اپنی نمازیں ذرا میں نے دکھا، تیرے سجدے کیسے تھے، تیرے قیام کیسے تھے، تیرے رکوع کیسے تھے، تیرے سجدے کیسے تھے، تیرا قعدہ کیسا تھا، تیرا قعود کیسا تھا، تو جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا تیرا تصور کہاں تھا، تیرا تخیل کہاں تھا. فرمایا سب سے پہلا سوال بندہ مومن سے سوال نماز کے متعلق ہوگا. اور اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور نماز کو ادا کرتے وقت وہ صرف خدا کی عبادت سمجھ کر اس کو ادا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اپنے منہ سے مومن کبھی بری بات نہیں نکالتا. یہ مومن کی شان ہے. اور چوتھی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جو اپنے باطن کو پاک اور صاف کرنے والے ہیں. یعنی مومن کی شان کیا ہے؟ کہ مومن جس طرح ظاہر نظر آئے اس طرح اندر سے ہونا چاہیے. یہ مومن کی پہچان ہے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. فرمایا مومن. اور پھر اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے رمضان کا، تو رمضان کے روزے کے اندر پورا مہینہ جب وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر احساس پیدا ہوا، وہ شہر المواسات.
فرمایا یہ رمضان کا مہینہ یہ احساس کا مہینہ ہے، جو بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے دولت بھی دی ہے، فراوانی میں رزق بھی دیا ہے، اقتدار بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے، اچھا کاروبار بھی دیا ہے، اچھی دولت بھی دی ہے، دنیا میں خدا نے اپنے سوائے کسی کا محتاج نہیں کیا ہے۔ کچھ چند گھنٹے جب میں صبح سحری سے لے کر افطاری تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور ہر قسم کی جو ہے وہ خواہشات سے روک کے رکھتا ہوں تو میرے جسم میں کتنی نکاہت پیدا ہوتی ہے، میرے جسم میں کتنی کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور بھوکا پیاسا رہنا کتنا مشکل ہے۔ تو بندے کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، کئی دن فاقوں میں گزارتے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے بھوک اور پیاس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں کیوں نہ جو ہے جو غربا ہیں، ضرورت مند ہیں، مساکین ہیں، ان کا خیال کیوں نہ کروں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نبی علیہ السلام فرمایا کہ مومن کی چوتھی شان کیا ہے، پانچویں شان کیا ہے؟ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن مردوں کی شان یہ ہے، مومن خواتین کی شان یہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنے نفسانی خواہشات کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا خوف ہے۔ کیوں؟ خداوند قدوس نے میری نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جائز طریقے عطا فرمائے ہیں، خداوند قدوس نے سنت رسول عطا فرمائی ہے، اور جو بندہ جائز اور حلال طریقے کو ہوتے ہوئے اپنے نفس کو غلط خواہشات کے اندر، زنا کے اندر یا عریانی کے اندر یا فحاشی کے اندر یا اپنے آپ کو اس طرح کی بےہودگی کے اندر ڈال کر اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب طریقے کی طرف جب لے کر جاتا ہے تو فرمایا وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی جو ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو جانتے ہوئے وہ اپنا رہا ہے۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اتنی ڈٹائی ہے اس کے اندر کہ یہ پھر بھی حرام کاری کے اوپر اترا ہوا ہے، پھر بھی یہ حرام راستے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہے مومن کی، اور پھر کیا فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی اس شان کو بیان فرمایا۔ پھر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل ایمان کی شان کیا ہے؟ فرمایا اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ جب خداوند قدوس انہیں مال اور دولت عطا فرماتا ہے یا جسم میں جان عطا فرماتا ہے تو وہ اپنے جسم کا حق ادا کرتے ہیں روزے کی صورت میں، مال ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کی صورت میں حق ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے مصارف میں سارے پچھلے جمعوں کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ آج سے میں آپ کی خدمت میں شروع کر رہا ہوں کہ یہ صدقہ فطر، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کو قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث کے اندر کس انداز سے اہل ایمان کا خیال رکھنے کا، صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، اور اپنے دیے ہوئے مال سے غربا اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کی صورت میں سب سے پہلے فرمایا روزے کے اندر جب بندے میں احساس پیدا ہو جائے بھوکا اور پیاسا رہنے سے، جب احساس پیدا ہوتا ہے وہ شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، بندہ جب دوسرے کے غم کو، دکھ کو محسوس کرتا ہے تو اسے غریبوں کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم سارے روزے رکھ لو نا، سرکار نے فرمایا کہ عید کی نماز کے ادا کرنے سے پہلے تم صدقہ فطر ادا کرو، اور حضور علیہ السلام نے اس کا ریزن بیان فرمایا۔ ریزن کیا ہے؟ فرمایا صدقہ فطر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ روزہ رکھے، تراویح ادا کرے، اعتکاف کرے، اور ساتھ میں جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں کرے، افطاریاں کرائے، ذکر کی مجالس کے اندر، محافل کے اندر اللہ کے گھروں کو آباد کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے، زبان سے کوئی نہ کوئی بات، ایسی کوئی کلمہ نکل جاتا ہے جو کسی دوسرے کے دل دکھانے کا باعث بن جاتا ہے، جو دوسروں کی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، جو انسان کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سارے روزے رکھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرے، اور صدقہ فطر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باقاعدہ لمٹ بیان کر دی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر کو ادا کرنے
کے لیے بندہ مومن کے لیے کیا چاہیے؟ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإنہ برکۃ فإن لم یجد تمرا فالماء فإنہ طہور الصدقۃ علی المسکین والصدقۃ وہی علی ذی رحیم والصدقۃ والصلۃ، رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت سلمان بن عامر فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے، سب سے پہلے کیا یعنی انسان کو اللہ اس طرف لا رہا ہے، اللہ کے رسول لا رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے سب سے پہلے افطاری کے وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ یار میرے نال جڑا بندہ بیٹھا ہے میں اس نے افطار کرا کیا، اور کیا حضور نے فرمایا کہ زیادہ اس وقت تک مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، ایک کھجور نال کسی نے افطار کرا دے۔ کیا ہوتا ہے اس کے اندر انسان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک کھجور سے کسی کو افطار کرا دو۔ فرمایا کہ اگر فَإِن لَمْ تجد، اگر تمہیں وہ کھجور بھی میسر نہ آئے تو تمہارے سامنے جو پانی کا گلاس ہے نا وہ اٹھا کر اپنے دوسرے بھائی کو دو، اس کو کہو کہ تم اس سے پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لو، اس کے گلاس سے تم افطار کر لو۔ اچھا پانی کے ایک گھونٹ سے مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سے احساس پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمایا کہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا فرما دی ہے، یا خود افطار کر لے، اس کے پاس اور کچھ نہ ہو تو کھجور سے افطار کر لے، اور کچھ نہ ہو تو پانی کے گھونٹ سے خود روزہ افطار کر لے۔ کیوں؟ الصوم لی، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے واسطے ہے، وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، اور میں ہی اس کی تمہیں جزا دوں گا۔ چاہے تم ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ رکھو یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرو، تمہارا یہ عمل تمہارے رب کو اتنا محبوب ہے کہ تمہارے اس ایک گھونٹ پانی سے تمہارے خون کے اندر اللہ برکت پیدا کرے گا، تمہاری ہڈیوں کے اندر اللہ برکت پیدا کرے گا، تمہارے جسم کے اندر اللہ برکت پیدا کرے گا، تمہاری سوچ اور خیال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے گا۔ کیوں؟ کہ ایثار ہے۔ کیوں؟ اس نے بھوک برداشت کر کے ایثار دی ہے، اس نے صبح سے شام تک کچھ کھایا نہیں ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر ایک کھجور سے بھی افطار کرے گا اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا وہ کھجور اگر کسی کو افطار کرائے گا تو میں اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دوں گا، اس کو جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرماتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا۔ کیوں؟ اس نے روزے رکھ کر، روزے کا فرض ادا کر کے اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو ممکن ہے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو گناہ کے زمرے میں آئی ہو، یا کسی کو دل دکھانے کے زمرے کے اندر آئی ہو، یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے زمرے کے اندر آئی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ جب روزے پورے کرے تو اس کے روزوں کے ختم ہونے سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ کیا کرے؟ صدقہ فطر ادا کرے۔ فرمایا کہ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث والطعمۃ، فرمایا کہ جو بندہ مومن رمضان کے مہینے میں اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو، کوئی گناہ کی بات نکل گئی ہو، کوئی بری بات منہ سے نکال لی ہو، اور جو لوگ پورا سال ایک دوسرے کو جو ہے برا بلا کہہ کے گالیاں دے کے غیبت کر کے ان کی زبانیں عادی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایک مہینہ رمضان میں وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے منہ سے اگر کسی قسم کی کوئی بات غلطی سے ارادتاً یا غیر ارادی طور پر نکل گئی ہو، صدقہ فطر کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ روزہ دار کے بندہ مومن کے اعمال کی کس طرح حفاظت فرما رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، جو روزہ داروں کی لغویات
اور बेहुदा बातों से पाकी और गरीबों की परवरिश के लिए खुदा ने इसको मुकर्रर किया। क्यों? बंदे के अंदर एहसास, अब आप देखेंगे हालांकि ज़कात बंदे ने अदा कर ली, सदकात अदा कर लिए, लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले फरमाया अपना भी सदका फितर अदा करो, अपने जो तुम्हारे जिम्मा, जो तुम्हारे जो ज़ेरे कफालत बच्चे हैं उनकी तरफ से भी सदका फितर अदा करो। क्यों? फरमाया इससे तुम्हारे रोज़ों की और तुम्हारे आमाल की खुदा हिफाजत फरमाएगा, और तुम्हारे उससे हमारे बाद लोगों की ये होता है कि वो जमा करके रख लेते हैं जी बाद में भेज दूंगा, और फिर ईद गुजर जाती है फिर भी सदका अदा नहीं करते, सदका फितर अदा नहीं करते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईद की नमाज से पहले पहले गुरबा तक सदका फितर पहुंचाना, ये वो है जो इंसान के आमाल की हिफाजत करेगा। और फरमाया ईद गुजर गई और उसके बाद किसी ने दे दिया, जैसे लोगों की आदत होती है कि वो उसको दबा के रखते हैं जेब के अंदर कि कहीं जो है वो खर्च ना हो जाए, और पता है कि ये फितराने की रकम, फितराना कितना है जी? 5 पाउंड एक फितरे की रकम मुकर्रर की गई है। अब 5 पाउंड बंदा अगर वो भी संभाल के रखे तो फरमाया कि ईद के बाद अगर किसी ने अदा की तो सदके का तो उसको सवाब मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो रूह है वो उसे नसीब नहीं होगी। इसलिए जो अल्लाह ताला ने शरीयत के अहकाम हमें जिनका मुकल्लफ किया है उनकी पाबंदी करना। क्यों? अल्लाह का हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, खुदा की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। इताअत का माना यह है कि उस पर सवाल नहीं, इताअत का माना है कि वहां अपनी अकल का दखल नहीं, इताअत का माना है कि वहां अपनी मर्जी का दखल नहीं, इताअत का माना है फॉलो करना, इताअत का माना है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ऊपर अमल करना, ये इताअत का माना है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि लग़वियात और बेहुदा बातों से पाकी है, गरीबों की परवरिश है, और जिसने नमाज ईद से पहले उसको अदा कर दिया, फरमाया ये उसके जिस्म और उसके आमाल की मकबूल ज़कात है। अब मुझे बताएं यार, 5 पाउंड फितराना, और इसको अगर मद के अंदर ले जाएं, बंदा अगर वो भी कहे जी मैं 5 पाउंड भी नहीं देने, तो उसकी मद के अंदर क्या है? फरमाया कि 2.25 किलो गंदम का आटा, 2.25 किलो गंदम का आटा, और फिर या तो फिर 1 सा खजूर या 1 सा किशमिश या 1 सा जो मतलब जितना फरमाया कि जितना उसके अंदर इजाफा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर बरकत पैदा कर दे। तो अल्लाह, रोजा क्या है? ये जिस्म की चैरिटी है, रोजा जिस्म की ज़कात है, और आमाल की ज़कात क्या है? फितराना। गलत बातों की ज़कात क्या है? फितराना। इसलिए फरमाया कि जो अल्लाह ताला ने अहकाम मुकर्रर किए हैं, हर वो इंशाअल्लाह इस पूरे फितराने के जो अहकाम हैं, ये जो आने वाले दुरूस हैं मैं इनके अंदर भी बयान कर दूंगा, और इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपको इसके मुतालिक बताया जाएगा। आज सिर्फ हासिल कलाम यही है कि याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदा मोमिन को जिन अहकाम का मुकल्लफ किया है उन अहकाम पर अमल करना, उन अहकाम की पाबंदी करना, ये हम सब के लिए ज़रूरी और लाजमी है। इसमें अकल का दखल नहीं है, और कोई बंदा अपनी राय से फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि हम फॉलोवर हैं, और फॉलोवर का माना क्या है? इताअत करना, फरमाबरदारी करना। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करने से पहले हमारी इस बोल्टन की एक अजीम सियासी शख्सियत मोहतरम जनाब लॉर्ड मेयर ऑफ बोल्टन जनाब हमारे भाई अख्तर जमान साहब, अल्लाह ताला इनके मुकद्दरों में और इजाफा करे, तो ये आपसे कुछ पैगाम देना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने आज जो अपने तकरीर के 6-7 मिनट हैं जो बाकी हैं वो मैं इनकी नज़र करता हूँ, इनका आप पैगाम भी सुन लें, और साथ में जो है वो अगर किसी का कोई सवाल हो इनके साथ, किसी कोई बात इनसे पूछनी हो, तो मैदान भी है इन्हें, तो बंदा भी वैसे लग दे वोट ऑन द टाइम ही है। जी जी ठीक है। जैसा कि